नया बजट नई तजावीज़, बजट साजों के लिए बड़ा चैलेंज। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद का पाकिस्तान हमारी पहचान पाकिस्तान में आपका मेज़बान शेख अजीजुर रहमान हाजिर है। हमारा मौजू है नया बजट और अवामी मसाइल। कलेक्शन के हवाले से FBR शॉर्टफॉल जिम्मेदार कौन। बजट से कबल IMF की कड़ी शराइत। इन्हीं मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान खास सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, रेवेन्यू कॉर्पोरेट एडवाइजर, पेट्रोलियम में लीगल एडवाइजर जनाब वकार अख्तर साहब हमारे इंसिस्ट का हिस्सा हैं। हम अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह पाक की रहमत है सर। हमारे देखने वाले नाजरीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। जी वकार अख्तर, एडवोकेट हाई कोर्ट। सर ताल्लुक कहाँ से रखते हैं? मंडी बोलते से। सर अपनी इब्तिदाई तालीम के बारे में आगाही फराहम फरमाएं। जी मैंने इब्तदाई तालीम मंडी बोलते से हासिल की। उसके बाद हम इस्लामाबाद में आ गए। यहाँ से मैंने पहले ICM में किया। ICM में का मैं फेलो मेंबर हूँ और फिर मैंने लॉ किया। कौन से सन में क्या है ICM में? ICM में मैंने 2006 में पास किया और 2016 और 17 में मैं चेयरमैन रहा हूँ इस्लामाबाद ब्रांच काउंसिल का। और फिर मैं जो है लॉ किया और इस वक्त मैं कौन से सन में किया सर? लॉ मैंने 2014 में किया। कौन सी यूनिवर्सिटी से? यूनिवर्सिटी इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। जी। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, पहला जो अगर अभी जो तालीम है वो बड़ी एडवांस लेवल पे चली गई है। अब बच्चे को जो हम आप जिस तरह अगर देखें तो हमने जो इंग्लिश पढ़नी शुरू की तो 6ठी क्लास से शुरू की, और लेकिन आज जो है वो जो है प्ले ग्रुप से इंग्लिश पढ़ना शुरू होते हैं। और जो टेक्निकल नॉलेज है वो इस वक्त बहुत अपग्रेड हो चुका है। AIA का दौर है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बच्चों को जरूरत है। अगर आपका अगला दौर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आ रहा है। मिसाल के तौर पे पहले हम जो है लॉयर्स के तौर पे पूरी वो बुक लाते थे, PT से जो मुख्तलिफ डाइजेस्ट होते थे टेक्स्ट के, उनको फिर पढ़ते थे, वहां से ढूंढते थे। और आजकल में ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है। और अब तो जो है वो इवन जो है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको जजमेंट ढूंढ देती है, आपको कमिट्स बना देती है। ये चीजें बड़ी एडवांस लेवल तक चली गई हैं। जब से प्राइवेट सेक्टर तालीम के मामलात में उरूज पर आया है, सरकारी तालीम में यार गिरता चला गया, रट्टा सिस्टम आ गया। इस रट्टे सिस्टम को कैसे खत्म किया जाए? हाँ, अभी देखें कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। जिस तरह ये फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने जो कंसेप्चुअल लेवल पे जो है ना वो एग्जाम वगैरह स्टार्ट की है। जिस तरह मैट्रिक के, FA के, FSC के ये एग्जाम जो है अब कंसेप्चुअल बेस होते हैं, यानी कि बुक से सिमिलर क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन चेंज करके बच्चों को दिया जाता है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। तो अगर रटा सिस्टम हम करेंगे तो हम तालीम तो डिग्री तो ले लेंगे लेकिन हम बच्चों को काबिल नहीं बना सकेंगे। अगर बच्चे काबिल होंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। तालीम के हवाले से मुल्क में तालीम आम गरीब का 1.5 से 2 करोड़ बच्चा तालीम से महरूम। हाल ही में नए बजट से कबल IMF ने स्टेशनरी पर, किताबों पर और कापियों पर 10% से शरह बढ़ाकर 18% मुकर्रर किए। वालिदैन परेशान हैं, तालीम को कैसे उजागर किया जाए? अगर आप देखें तो तकरीबन 90% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास, या अब वो जो पहले मिडिल क्लास थे अब वो लोअर मिडिल क्लास में चले गए। अब उनके लिए इतनी महंगी किताबें परचेज करना, अफोर्ड करना, फिर फीसें देना वो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो है ये IMF का जो प्रेशर है कि आप स्टेशनरी पे लगाएं, टैक्स लगाएं, ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हमें आप तालीम आम करने के लिए कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को स्टेप लेने पड़ेंगे ताकि आपके बच्चे जो है वो ज्यादा से ज्यादा पढ़। नए बजट के मौके पर तालीमी शोबे को और शहर को नजरअंदाज किया जाता है। 2%, 3%, 5% हिस्सा रखा जाता है, जबकि दिफाई बजट पे 3 अरब रुपए की ख्वाहिश है हुकूमत वक्त की। आपकी इस बारे में क्या राय है?
دفاعی بجٹ بھی ضروری ہے، لیکن آپ کا ملک ترقی تب بھی کرے گا کہ آپ وہ ایجوکیشن میں آگے جائے گا. صحت بھی آپ ہر بندے کا جو ہے بنیادی حق ہے. میں تو کہتا ہوں جس طرح اسلام آباد میں پیمز، شفا، پولی کلینک جیسے ہاسپٹل ہیں، یہ ہر ضلع کی لیول پہ اس طرح کا ہاسپٹل ہونا چاہیے. جب آپ جائیں یہاں پر پیمس ہاسپٹل میں جائیں تو اتنے زیادہ لوگ جو ہے وہاں پر دھکے کھا رہے ہوتے ہیں جن کو فیسلٹی اویلیبل نہیں، اور وہ سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب سے آئے ہوتے ہیں. تو آپ اگر وہاں پر جو سینٹرل پنجاب، جنوبی پنجاب میں یہ فیسلٹیز دیں، ہر ضلع لیول کے اوپر ایک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہو جس میں ہر طرح کا علاج ہو، تو یہاں پر لوگ وہ بھی نہ کریں اور ان کو بنیادی سہولتیں بھی میسر آ جائیں. ریونیو اور کارپوریٹ کی طرف کیسے آنا ہوا؟ ہاں، میں نے شروع میں اپنا جو کیریئر ہے وہ ایف بی آر سے سٹارٹ کیا. اس کے بعد پھر میرا آئی سی ایم میں کمپلیٹ ہوا، تو پھر میں کارپوریٹ کی طرف آیا. میں نے کہا کہ ٹیکس کی سروسز دی. کیا آپ نے ایف بی آر میں بھی خدمات انجام دی؟ جی، میں نے تقریباً 6 سال ایف بی آر میں خدمات انجام دی. کن مقامات پر؟ یہاں پر اسلام آباد میں آخری رہا، اور اس سے پہلے میں کراچی میں بھی رہا. تو کس پوسٹ پہ آپ؟ میں آڈٹ آفیسر. آڈٹ آفیسر تھے. کبھی آپ کو پریشر آیا حکومتی سطح پر یا سیاسی سطح پر اپنی خدمات کے دوران؟ ہاں، پریشر تو آتا تھا کہ ریونیو ٹارگٹ پورا کریں، جس میں پھر ہم مختلف انڈسٹری کے پاس جاتے تھے، ایڈوانس بھی لینا پڑ جاتا تھا، جو آج کل تو بہت زیادہ ہو گیا. اس دور میں تقریباً 2007 تک ایف بی آر میں رہا ہوں، تو اس ٹائم پہ اتنا پریشر نہیں تھا، اتنا گورنمنٹ کا ٹارگٹ بھی نہیں ہوتا تھا جتنا اب تو ہزاروں ارب میں چلا گیا. تو اس وقت اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. اب بہت ایڈورس صورتحال ہے ایف بی آر میں. آپ نے اپنی لیگل اور کارپوریٹ کی پریکٹس کس قانون دان کے تحت شروع کی؟ جی، میں نے شروع میں شیراز احمد رانجھا کے ساتھ سٹارٹ کی، جو ایک ویل نون لیگل ایڈوائزر ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ آئی سی ایم اے کیوں آئی سی ایم اے بھی جو ہے وہ بھی جو ٹیکس کی سروسز دے رہا تھا، اس کی مختلف فرمیں ہوتی ہیں. اور یہ میں اسلام آباد برانچ کونسل کا چیئرمین بھی رہا ہوں. مختلف میں نے سیمینار بھی کروائے اس میں کافی ہائی لیول کے، جس میں جو ہے ایف بی آر کے آفیشیل میں وزیر خزانہ وغیرہ بھی جو ہے مدعو کیے تھے. اور یہ سارے چیزیں میں نے. کیا آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہیں؟ نہیں، کسی پارٹی کا حصہ نہیں. ٹیکس کنسلٹنٹ بننے کی کیا شرائط ہے؟ ٹیکس کنسلٹنٹ بننے کی شرائط تو یہ ہے کہ آپ کے پاس پہلے تو یہ ڈگری ہونی چاہیے، یا لا کی ڈگری ہو، یا اکاؤنٹنٹ ہو. آئی سی ایم اے کریں یا سی اے کریں، یا پھر انکم ٹیکس پریکٹیشنر کا سرٹیفکیٹ لیں. بار کی قیادت وکلا کے مسائل حل کرنے میں ناکام. آپ ماشاءاللہ اسلام آباد بار کونسل کے چیئرمین بھی اپنی خدمات انجام دے چکے ہیں. آپ نے کیا اقدامات اٹھائے وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے؟ ہاں، جو ہے ہم مختلف وکلاء کے ساتھ جو ہے، جس طرح ابھی جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد بار کونسل کے چودھری نعیم گجر صاحب، ان کے ساتھ بھی مختلف ہماری میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. وکلاء کے جس طرح پرابلمس ہیں، یہاں پر کورٹس میں پرابلمس ہیں، یہاں پر اسلام آباد میں جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہے وہاں پر جو ہے چیمبرز کا بڑا ایشو ہے، وہ اس کے حوالے سے بھی کافی چیزیں ہم گورنمنٹ کے لیے ساتھ بھی ٹیک اپ. پاکستان کے ہر بار کمپیوٹرائزڈ ہے، چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا، جعلی وکلا کی برمار پائی جاتی ہے. آپ جیسے پروفیشنل شخصیت بری طرح متاثر ہوتی ہیں. جعلی وکلا کی برمار کو کیسے روکا جائے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ سارا چیزیں آن لائن ہونی چاہیے. وہاں پر جو ہے جو ایک بندہ جو ہے کیس فائل کرے، وہاں ہی اس کی جو ہے وہ بار کی ممبر شپ ہو جانی چاہیے، ویریفائی ہونی چاہیے. اور بار کو بھی جو ہے لائسنس دینے سے پہلے ڈگریز ویریفائی کرنی چاہیے. اس ڈگری سے کچھ یہ اسٹارٹ تو انہوں نے کیا، لیکن اتنا افیکٹو نہیں ہے ابھی تک. تو بار کی ممبرشپ سے پہلے یہ سارے پروسیس جو ویریفیکیشن کے ہونے چاہیے، اور تب جا کے یہ الاؤ ہونا چاہیے. کلیکشن کے حوالے سے ایف بی آر کی کیا خدمات ہیں؟ ایف بی آر کا اگر ابھی آپ دیکھیں تو 14,200 ارب تھا انیشلی جو ٹارگٹ تھا ایف بی آر کا. اس میں سے پھر یہ ریوائز ہوا آئی ایم ایف کے ساتھ، ایف بی آر نے ٹیک اپ کیا تو یہ 13,900 ارب ریوائز ہوا. اور ابھی سنا ہے کہ یہ تقریباً دوسری دفعہ پھر ریوائز ہوا ہے اور یہ 13,000 پہ آ گیا. ابھی جو 11 منتھ کی کلیکشن ہے وہ 11,232 ارب ہے. اس میں میجر پورشن انکم ٹیکس کا ہے، اس کے بعد سیلز ٹیکس، اور اس کے بعد جو ہے دوسرا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس میں کیا فرق ہے؟
جو سیلز ٹیکس ہے یہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے. سیلز ٹیکس جتنا بڑھتا ہے اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے وہ اینڈ کنزیومر پہ آتا ہے, جنرل پبلک پہ Right. آتا ہے. اور جو دوسرا انکم ٹیکس ہے اس کا یہ ڈائریکٹ ٹیکس کہلاتا ہے اور اس کا امپیکٹ ٹیکس پیئر کے اوپر ہوتا ہے. ٹیکس آرڈیننس 2001 کے تحت قانون سازی پر عمل درآمد کرنا کس کی ذمہ داری؟ قانون سازی پر عمل درآمد کرانا جو ہے یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے. اس میں اتھارٹیز دی ہوئی ہے. ایف بی آر اس میں مین ریسپانسبل ہے, کمشنر ہے, چیف کمشنر ہے, ڈپٹی کمشنر, ٹیکسیشن آفیسرز وغیرہ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. چیف کمشنر سے لے کر انسپیکٹر تک کرپشن میں ملوث پائے جا رہے ہیں, کرپشن کو کیسے روکا جائے؟ کرپشن اگر آپ دیکھیں تو تقریباً جو ہے ایک اسٹیمیٹڈ ہے کہ 500 ارب سے زیادہ جو ریونیو ہے وہ کرپشن کی نظر ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ایف بی آر میں پروفیشنل لانے چاہیے. ابھی جو ہے بیوروکریسی ہوتی ہے, کئی لوگ تو سمپل بی اے پاس جو ہے وہ آ جاتے ہیں جن کو اب کارپوریٹ کا اکاؤنٹس دیکھنا بھی نہیں آتا, ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ کس اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کے تحت جو ہے یہ جو ہے اکاؤنٹس بنتے ہیں, اور وہ اس میں سے کہ وہ پھر لیکیج کیسے, ریونیو لیکیج کیسے نکال سکتے ہیں. تو اس لیے پروفیشنل لوگوں کو لانا چاہیے. جو سی ایس پی آفیسر ہے یا جو بھی ہے اس کا جو ہے معیار تھوڑا سا بڑھانا چاہیے. اس کو جو ہے پروفیشنل ڈگری ہولڈرس کو جو ہے وہ ایلیجیبل ہوں جو ایف بی آر کو کر سکے. کلیکشن کے حوالے سے شارٹ فال ذمہ دار کون؟ ایف بی آر اور گورنمنٹ. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت میں کیونکہ پیٹرولیم سیکٹر کو بھی ایڈوائزری سروسز دیتا ہوں, جو ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہے وہ ٹوٹل جو ڈیمانڈ ہے کنٹری کی اس کا 30% تک پہنچ گئی ہے. اگر آپ صرف ڈیزل کی جو اسمگلنگ ہے وہ روک دیں تو تقریباً 400 سے 500 ارب آپ کو ایکسٹرا ریونیو مل جاتا ہے. چہرہ شناخت خدشائی کس کی ہے سر اس منگلی میں؟ اب اس میں اگر دیکھیں تو اگر آپ نے شاید وہ دکھائے ہوں گے حالات جو بارڈر پہ ہے وہاں پر ایک آدھا جو اسمگلر نہیں ہوتا, وہاں تو ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اور موٹر سائیکل اور پک اپس وغیرہ جو ہے ایران سے اسمگل کر کے لا سکتی ہیں. اس ناصر کو کیسے ختم کیا جا اس سکتا میں ہے؟ سب سے پہلے قانون ساز اداروں کو اسٹیپ لینا چاہیے, اس کے بعد جو ہے ایف بی آر کو اسٹیپ لینا چاہیے. اور اگر ابھی آپ دیکھیں تو اسمگل جو پہلے یہ جو ہے یہ صرف بلوچستان میں اویلیبل تھا اسمگل پیٹرولیم پروڈکٹس. اب یہ کراچی ہب میں اوپن روڈوں کے اوپر ملتا ہے آپ کو. اس کے علاوہ آپ کو سارے پنجاب میں یہ آ رہا ہے, ایون پنڈی تک, اسلام آباد تک, یہ ہر جگہ پہ اسمگل پروڈکٹ آ رہا ہے. ریٹرن فائلنگ کے حوالے سے بھی بڑے تحفظات پائے جا رہے ہیں, اس تحفظات کو کیسے دور کیا جائے؟ ریٹرن سب سے پہلے تو ایف بی آر کو جو ہے نا ریٹرن جو فارم ہے وہ لا کے مطابق بنا لیجیے. اس میں بڑے ایشوز آتے ہیں, لا کچھ اور چیز کہتا ہے, وہاں پر فارمولہ کوئی اور ہوتا ہے. مثال کے طور پہ منیمم ٹیکس والا فارمولہ جو ہے وہ وہاں پر بار نے بھی ٹیکس بار نے بھی متعدد دفعہ ایف بی آر کے ساتھ ٹیک اپ کیا اس کو ٹھیک کریں. اب وہ منیمم ٹیکس ہی غلط کیلکولیٹ کر رہا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان کو جو ہے اس کے پراپر جو ہے پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے جو اس کو لا کے مطابق بنائے. ٹیکس نہ دینے والوں کو نیٹ پہ کیسے لایا جائے؟ ہاں, اب جو اگر آپ دیکھیں تو ٹیکس نیٹ اس کے لیے سروے بھی ہوا, 2001 میں بھی سروے ہوا, بعد میں بھی گورنمنٹ نے کوشش کی لیکن خاطر خواہ اس پہ جو کامیابی نہیں ملی. اگر ابھی دیکھیں تو جو راولپنڈی کا راجہ بازار ہے, کراچی کا جوٹیا بازار ہے, وہاں پر 90% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, اور ان کی اب تو آمدن جو ہے وہ اربوں میں پہنچ چکی ہے. گورنمنٹ کو ایسے اسٹیپ لانے چاہیے کہ تاکہ ٹیکس بیس بڑھ سکے. یہ جو انرجسٹرڈ پرسن ہے یہ ٹیکس نیٹ میں آئے, تب ہی آپ جو ہے اپنے ٹارگٹس اچیو کر سکتے ہیں اور آپ ٹیکس کو قانون سازی موجود ہے, جرمانے آج کیوں نہیں کیے جاتے سر؟ جرمانے وہی یہ ہے کہ صرف جرمانے یا ایڈجوڈیکیشن پروسیس جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو بڑی کمپنیوں کے اگینسٹ ہی ہوتے ہیں, جو جہاں پر جو ان کی خدمت کر دیتا ہے ایف بی آر کی, ان کے اوپر کوئی کیس نہیں بنتا, نوٹس ایشو ہوتا ہے, پھر بعد میں سیٹل ہو جاتا ہے. لاکھوں فائلرز کا نیٹ پر اضافہ, ایف بی آر عذاب سے محروم کیوں؟ اب جب تک یہ ابھی ہمارا 25 کروڑ کی 26 کروڑ آبادی کا ملک ہے, اور اس میں دیکھیں تقریباً 6.4 ملین لوگ ہیں جو فائلر ہیں, اور اس میں بھی اگر دیکھیں تو 30% کے راؤنڈ جو ہے نا وہ سیلریڈ پرسن ہوں گے, جن کے لیے جن کا ٹیکس ان کی سیلری سے کٹ جاتا ہے ایٹ سورس, اور انہوں نے تو ریٹرن فائل کرنی ہوتی ہے. تو اس کے علاوہ جو اگر آپ دیکھیں جو ہول سیلر, ریٹیلر
یہ والے اکثریت لوگ جو ہے یہ جو ہے ٹیکس نیٹ سے باہر ہے. جی سیلڈ پرسن سے انہوں نے ابھی تک جو ہے 498 ارب جو ٹیکس کلیکٹ کیا ہے 11 مہینوں میں. اور یہ ٹیکس جو ہے آپ کا امپورٹر، ایکسپورٹر، ریٹیلر، ہول سیلر، ان ساروں کا ٹیکس کلیکشن میں ملا کے ان سے ٹرپل سے بھی زیادہ ہے، 3 گنا سے بھی زیادہ ہے. نئے سال میں ایف بی آر کو تقریباً 16 ارب ڈالرز جمع کرنے یہ ہدف ایف بی آر کیسے مکمل کرے گا؟ ہاں تقریباً ابھی جو خبروں میں آ رہا ہے کہ جو اگلا ٹارگیٹ ہے وہ 15,000 ارب آ رہا ہے. اس ریپ کو اچیو کرنے کے لیے جو ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ایف بی آر ایگزامشن ختم کر رہا ہے، جس میں اسٹیشنری سے ایگزامشن ختم کر رہا ہے، سولر سے ایگزامشن ختم کر رہا ہے، ای وی وہیکل سے، الیکٹرک وہیکل سے ختم کر رہا ہے، ہائیبرڈ وہیکل سے ختم کر رہا ہے. اور یہ والی وہ چیزیں ہیں جو کمپلسری ہیں فیوچر کے لیے. آپ کے گرین انرجی آپ کو چاہیے، سولر آپ کے لیے کمپلسری ہے. آپ کو مہنگی بجلی ملتی ہے آئی پی پی سے، جس میں وہ کیپیسٹی چارجز، اتنے ہیوی کیپیسٹی چارجز گورنمنٹ پے کر رہی ہے. وہ ایگریمنٹ گورنمنٹ کو ریوائز کرنے چاہیے، ان کو کیپیسٹی چارجز ٹوٹل پے کرنا چاہیے. اور جو سولرز کے اوپر جو یہ بین ہوا ہے جو نیٹ میٹرنگ کا، یہ بحال کرنا چاہیے. اور یہ سستی بجلی جو ہے پبلک سے پرچیز کر کے گورنمنٹ کو اپنے گریڈ میں شامل کرنی چاہیے. نیا بجٹ سازوں کے لیے بڑا چیلنج، یہ چیلنجز کیا ہیں سر؟ اگر آپ پچھلے 5 سالوں میں دیکھیں نا تو ایف بی آر نے کوئی کسی ایک سال میں بھی اپنا ریونیو ٹارگیٹ اچیو نہیں کیا. بالکل ہر سال جو ہے ٹارگیٹ 3 دفعہ ریوائز ہوتا ہے، پھر بھی اچیو نہیں ہوتا. تو اگلے سال کا بھی ریونیو اچیو کرنا ایف بی آر کو ان حالات میں بہت مشکل ہے. گورنمنٹ کو ایسے سٹیپ لینے چاہیے جس سے بزنس بڑھے، جس سے جو ہے شرح نمو بڑھ سکے، لوگوں کی سیونگ بڑھے. جب تک لوگوں کے پاس سیونگ نہیں ہوگی تو وہ بزنس کیسے کریں گے، وہ کیسے انویسٹمنٹ آگے کہیں کریں گے. یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہے اور آئی ایم ایف کے بجٹ میں گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے. گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ سٹیپ لینے چاہیے لوگوں کی فلاح کے لیے، تاکہ جو ہے لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو اور ٹیکس ریونیو بھی بہتر ہو. پاکستان میں مئی، جون، جولائی، اگست 4 ماہ گرم کہا جاتا ہے. آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ گرم ہوگا یا سرد ہوگا؟ گرم ہوگا. آپ کی زندگی مزید مشکل ہوگی، مہنگائی ہوگی. ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہ جو گلف وار ہے، اس میں بھی آپ کے پیٹرولیم پروڈکٹس 250 سے 500 بھی کراس کیا ہے ایک دفعہ، ابھی 400 کے راؤنڈ ہے. اس میں جو ہے آپ کا جو فارن ایکسچینج ہے وہ زیادہ باہر جانا شروع ہو گیا ہے. اور اسی طرح آپ کی جو ہے لوگوں کے جو انفلیشن ریٹ ہے تقریباً مئی میں جو ہے وہ 11% پہ چلا گیا، اور اس کا امپیکٹ جون میں بھی آئے گا. اور لوگوں کے جو ہے ریسورسز کم ہے اور جو ہے دوسرا آگے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے. ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس عوام اور تنخواہ دار طبقہ ادا کرتا ہے. آپ کے خیال میں وفاقی بجٹ جو پیش کیا جائے گا عوامی امنگوں کے مطابق ہوگا یا ان پر بم گرایا جائے گا؟ بم گرایا جائے گا. یہ آئی ایم ایف کا بجٹ ہوگا. اس میں آپ کی جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ بڑھائی جائے گی مزید. ابھی اگر آپ دیکھیں تو پیٹرولیم لیوی پیٹرول پہ 116 روپے ہے، 20 روپے آپ کا جو ہے اس پہ کسٹم ڈیوٹی ہے، 2.5 روپے آپ پہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی ہے. اسی طرح ڈیزل کے اوپر 44 روپے پیٹرولیم لیوی ہے اور 32 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے اور 2.5 روپے جو ہے آپ کی کلائمیٹ سپورٹ. اٹک پیٹرولیم کا آپ حصہ ہے، آپ کی خدمات کیا ہے وہاں پر؟ میں ایز اے ٹیکس ایڈوائزر سروسز دے رہا ہوں اٹک پیٹرولیم کو اور کچھ اس کی سسٹر کنسرن ہے جن کو میں یہ ٹیکس. کب سے منسلک ہیں آپ اٹک سے؟ میں 2007 سے اٹک کے ساتھ منسلک ہوں. آپ کے اوپر کمپنی کی طرف سے، اٹک پیٹرولیم کی طرف سے کوئی پریشر آیا یا حکومتی سطح پر کوئی پریشر آیا خدمات کے دوران؟ خدمات کے طور پہ اس طرح کوئی پریشر تو نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ کے ادارے جو ہے وہ ایڈوانس ٹیکس وغیرہ کے لیے تو رابطہ کرتے رہتے ہیں. وہ ایڈوانس ٹیکس کمپنی دے بھی دیتی ہے مختلف ذریعوں سے جب ان کے ریونیو شارٹ فال ہوتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ ایڈوانس ایک کوارٹر میں دیا جاتا ہے، اگلے کوارٹر میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. پیٹرولیم مصنوعات میں سب سے زیادہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، عوام ریلیف چاہتی ہے، اس سے ملک رک جاتا ہے ترقی کرتے کرتے. آپ کی نظر میں کیا حل ہے؟ ہاں، پیٹرولیم پروڈکٹس پہ ٹیکس کم سے کم کرنا چاہیے. پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ منیمم سطح پہ لانی چاہیے. میکسیمم 30 روپے تک پیٹرولیم لیوی ہو. اس کے علاوہ اس کو سیلز ٹیکس نے جو 2022 سے ایگزمپٹ کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پیٹرولیم کمپنی کی کاسٹ
آپ ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ گئی ہے، تو سیلز ٹیکس پراپر 18% پہ لگانا چاہیے، اور اسی طرح یہ کلائمیٹ سپورٹ لیوی وغیرہ ختم ہونی چاہیے، اس کے علاوہ جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ 5% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ ملک میں کاروباری اعتماد بری طرح متاثر، اعتماد کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کارپوریٹ پہ دیکھیں تو کارپوریٹ پہ اس وقت جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ 46% ہے، بالکل اس میں 29% آپ کا کارپوریٹ ٹیکس ہے، 10% سپر ٹیکس ہے، 5% آپ کا جو ہے WPPF ہے، اور 2% آپ کا WWF ہے، 46% تو ڈائریکٹ ٹیکسز دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، جو انویسٹر ہوتا ہے اس کا 15% مزید آپ ٹیکس کاٹ لیتے ہیں، تو تقریباً 60 روپے آپ جو ہے وہ اس کے پرافٹ سے ٹیکس کاٹ لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ کی جو بڑی بڑی کمپنی ہیں، جس میں ٹوٹل پاکستان، شیل پاکستان، وہ ایگزٹ کر گئے پاکستان سے۔ اسے ابھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ جو پراکٹر اینڈ گیمبل سے وہ بھی وائنڈ اپ کر رہی ہے یہاں سے۔ اس طرح اگر انویسٹر کا آپ اعتماد بحال نہیں کریں گے تو ملک میں سرمایہ کاری نہیں رہے۔ FBI ماضی سے لے کے موجودہ وقت تک چند اسکیمیں لانچ کرتی رہتی ہے اپنے پائلٹس کے حوالے سے۔ ایک اسکیم لانچ کی تاجر گروپ برادری، وہ بری طرح متاثر ہوئی۔ اسی طرح اب ٹریڈرز کے حوالے سے اسکیم لائی جا رہی ہے، یہ کامیاب ہو پائے گی؟ ہاں، جب تک آپ انفورسمنٹ نہیں بڑھائیں گے، لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائیں گے، یہ تب تک تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ آلدو یہ جو ہے جس طرح یہ ٹریڈرز، کچھ ٹریڈرز کی یہ تھی ڈیمانڈ کہ آپ فکس ٹیکس لگا دیں پھر تاکہ ہم اس کو پے کر دیں۔ اب جس طرح یہ 1% لگانا چاہ رہے ہیں ان کے سیلز کا، آپ FBI کس طرح امپلیمنٹ کرے گا؟ راجہ بازار میں جا کے ایک سیٹ کی سیلز کو کیسے مانیٹر کرے گا کہ اس کی اتنی سیلز اور اس کا 1% کلیکٹ کر سکے؟ FBI نے بجٹ سے قبل ہی ٹریڈرز اور دکانداروں کے لیے 25,000 روپے سالانہ ٹیکس مقرر کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دکاندار یہ ادائیگی کرنے میں کامیاب ہوگا؟ وہی میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ٹیکس ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ویسے 25,000 دینا کوئی عام ایک دکاندار کے لیے کوئی ایک سال میں 25,000 دینا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ لوگوں کو ٹیکس دینا چاہیے اور اس طرف آنا چاہیے۔ اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ کیا حکومت نئے بجٹ میں صنعتی یونٹ کے فروغ کے لیے کوئی فنڈز مقرر کرے گی؟ بہت مشکل ہے، کیوں؟ کیونکہ IMF کا ان کے اوپر پریشر ہی اتنا زیادہ ہے کہ آپ نے ریونیو ٹارگٹس پورے کرنے ہیں، ٹیکسز زیادہ کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ دیکھیں تو آپ کا تقریباً آپ کے اوپر 82,000 ارب اس وقت قرضہ ہے، اور اس کی اب تو سود اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ جو ہمارے بجٹ سے پے نہیں ہو سکتی۔ سود پے کرنے کے لیے ہمیں قرضہ لینا پڑتا ہے۔ وفاقی بجٹ میں صنعتی یونٹ کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، ریل اسٹیٹ کو آگے لایا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں؟ ریئل اسٹیٹ بھی اچھا ہے۔ ریئل اسٹیٹ میں اگر ایک ریئل اسٹیٹ چلتا ہے تو تقریباً آپ کی 70 انڈسٹری چلتی ہے، جس میں سیمنٹ ہے، جس میں دوسرا ٹائلز ہیں، الیکٹریکل آئٹمز ہیں، یہ اسی طرح سینٹری آئٹمز ہیں۔ سب سے مین جو ہے آپ کی جو ورک فورس ہے اس کو مزدوری ملتی ہے، تو یہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن انڈسٹری جو ہے آپ کی مین، جو جس طرح ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے آپ کو کوئی پیکیج دینا چاہیے۔ ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہونی چاہیے تاکہ آپ کو وہ ایکسپورٹ ہو سکے اور آپ کو جو ہے فارن ایکسچینج آ سکے۔ وفاقی بجٹ میں صنعت کاروں اور تاجروں کی نظریں حکومتی پیکیج پر، آپ کیا سمجھتے ہیں کچھ ریلیف ملے گا انہیں؟ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں اس میں تو نہیں لگتا کہ کوئی پیکیج کسی کو ملے۔ کہ کچھ گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے جس طرح کارپوریٹ کے لیے کہ 1-2% سپر ٹیکس کم کر دے، لیکن یہ بھی IMF کی جو ہے اپروول سے کیا حکومت صنعت، تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے کوئی پالیسی مرتب کرے گی؟ کوئی لگتا نہیں ابھی تک کوئی پالیسی گورنمنٹ اس طرح کی کوئی لا سکے گی، لیکن لانی ضرور چاہیے۔ آپ کی اگر انڈسٹری نہیں رہے گی تو آپ کو ٹیکس کہاں سے ملے گا؟ اداروں میں خاص کر FBI میں جو خامیاں پائی جا رہی ہیں، ان خامیوں کے ازالے سے باتیں تو سب کرتے ہیں لیکن ازالہ کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ بالکل، اب اصل میں یہ دیکھیں نا کہ آپ اگر دیکھیں FBI میں کہ بجٹ کیسے بنتا ہے کہ اب پہلے 18% GST ہے، اگر آپ کو 1,000 ارب اور چاہیے
تو آپ مختلف سٹیپ لیں گے, جی ایس ٹی کو 18 سے 19% کر دیں گے یا 20% کر دیں گے. اسی طرح کسٹم ڈیوٹی جن پروڈکٹس پہ پہلے 10% ہے 15% کر دیں. یہ جو ایک جنرل ایک فارمولا وہ لگاتے ہیں تو یہ ٹیکس بڑھا دیتے ہیں. یہ کوئی وہ ریونیو میجرز نہیں ہے. ریونیو میجرز مین ہے کہ آپ جو ہے سرکولیشن آف منی بڑھائیں, اور اس کے علاوہ جو وہ سرکولیشن آف منی آپ کی بزنس سے بڑھے گی. جتنا بزنس کی اپرچونیٹیز ہوں گی اتنا سرکولیشن بڑھے گی. اگر 1,000 روپیہ 10 بندوں کے پاس جاتا ہے تو وہ 10 جگہوں پہ اس سے ٹیکس پے ہوتا ہے. اور وہ اگر آپ بزنس اپرچونیٹیز ختم کر دیں اور وہ بندہ بینک میں پیسے رکھ لے تو آپ کو ٹیکس کہاں سے ملے گا؟ آپ کے خیال میں 12 جون کو بجٹ پیش کیا جائے گا؟ ابھی تک تو یہی ہے کہ سنا ہے کہ صوبوں کے ساتھ کوئی ان کی ایڈجسٹمنٹ ہوگی ہے جس میں 1700 ارب صوبے فیڈرل کو پے کریں گے یا سرنڈر کریں گے. ایکسپیکٹڈ تو ہے کہ ہو جائے گا, لیکن فرسٹ ٹائم 3 دفعہ جو ہے یہ ڈیٹ چینج ہوئی ہے بجٹ کی. 12 جون کو ہی کی شب چیئرمین ایف بی آر پریس کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں وہ اپنے ممبرز کو اعتماد میں لیتے ہوئے پریس کانفرنس کریں گے یا ممبرز کریں گے؟ ابھی دیکھیں ممبرس کے ساتھ کوارڈینیشن تو ان کی ہوگی لازمی. ان کی کوارڈینیشن سے ہی وہ جو ہے پریس کانفرنس کریں گے. پاک چین معاشی تعاون نئی بلندیوں کی طرف گامزن ہے. آپ کے خیال میں چین پاکستان کو نئے قرضے نئی شرائط پر فراہم کرے گا؟ ہاں, پاک چین جو ہے ہمیں قرضوں کی طرف نہیں جانا چاہیے, ہمیں انویسٹمنٹ کی طرف جانا چاہیے. ہمیں مختلف انڈسٹریل زون چائنا کے لیے لگانے چاہیے تاکہ وہ اپنی یہاں پر انڈسٹری لگائے. اس میں سے ٹیکس انسینٹو بھی ان کو دینا چاہیے. یہاں سے چائنا کے لیے بینیفٹ ہے کیونکہ ہمارا گوادر جو ہے وہ انٹرنیشنل سمندر میں واقع ہے اور دنیا کی دوسری سب سے اچھی بندرگاہ ہے. ہمیں یہ بینیفٹ لیتے ہوئے چائنا کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. یہاں پر لا اینڈ آرڈر سچویشن کنٹرول کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو اور تاکہ لوگ ریونیو آپ کا بڑھے. سر, آپ کی نظر میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے رکاوٹیں کہاں پیش آ رہی ہیں؟ اس وقت جو ہے حکومتی پالیسی, ایک حکومت جاتی ہے نئی آتی ہے, اس طرح جو اس کی پالیسی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہے. تو ہماری پالیسی یونیفارم ہونی چاہیے. بے شک گورنمنٹ جائے یا نئی گورنمنٹ آئے, ہماری پالیسی جو ہے وہ انویسٹر فرینڈلی ہونی چاہیے. پاکستان میں پالیسیز قانون سازی موجود, عمل درآمد نظر نہیں آتا. عمل درآمد کیسے کرایا جائے؟ ایک تو جو ہماری عدلیہ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے. جس طرح یہ ابھی ایف سی سی وغیرہ بنے ہیں, یہ ساری چیزیں اس میں اچھے ججز لگانے چاہیے اور یہ سب کو انصاف ملنا چاہیے. اس پہ حکومتی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. پاک ایران تجارتی عجب 10 ارب ڈالر لے جانے کا عزم رکھتی حکومت. آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے دونوں ملکوں کے درمیان ترقی کی راہیں ہموار ہوں گی؟ جی بالکل, اس میں بڑی اپرچونیٹیز ہیں. اس میں ایک تو جس طرح یہ ہماری گیس کا ایشو ہے پاکستان میں, اگر گیس پائپ لائن معاہدہ ہو جو تکمیل تک پہنچتا ہے اور گیس پائپ لائن آپریٹر ہو جاتی ہے تو ہمارا گیس کا ایشو ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ جو پیٹرولیم پروڈکٹس وہاں سے سمگل ہو کے آتی ہیں تو وہ ہمیں ان سے معاہدہ کرنے چاہیے اور یہ لیگلی آئیں. اس کے اوپر ایک کسٹم ڈیوٹی پے ہو, پیٹرولیم لیوی پے ہو اور وہ ہمارا ریونیو بھی بڑھے اور سستا پروڈکٹ بھی ہمیں اویلیبل ہو. بجٹ سے قبل آئی ایم ایف کی نئی شرائط کیا ہے؟ بجٹ سے قبل نئی شرائط یہ ہے کہ گورنمنٹ اپنا یا تو ایکسپینڈیچر کنٹرول کرے جو وہ گورنمنٹ کرتی نہیں, یا پھر جو ہے یہ دوسرا ریونیو بڑھایا جائے جس میں ایگزمپشنز وہ کہتے ہیں 300 ارب کی جو سیلز ٹیکس کی ایگزمپشنز ہیں وہ ختم کی جائے. بجٹ سے قبل آئی ایم ایف کی شرائط ملکی قرضہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت وقت اپنے اخراجات میں کمی کیوں نہیں لاتی؟ اب یہی چیز ہے, گورنمنٹ کو سب سے پہلے جو آپ نے جو نان پروڈکٹیو جو ایکسپینڈیچر ہے وہ سارے ختم کرنے چاہیے. جس طرح آپ کے منسٹرز وغیرہ ان کی اتنی منسٹریاں تقریباً جو 45 منسٹریاں آپ کی چل رہی ہیں, 45 آپ کے منسٹر ہیں, پھر آپ کے اسٹیٹ منسٹر ہیں, پھر آپ کے نیچے سیکٹریز ہیں, آپ ان کے اخراجات دیکھیں تو کہاں چلے جاتے ہیں. آپ کو سمپل گورنمنٹ کا فارمولہ لانا چاہیے اور اس پہ ایکسپینسز لانا چاہیے. ہمارے قائد نے جب یہ پاکستان بنا تھا تو جو آپ نے آفسز ہیں وہ ٹینٹ سے سٹارٹ کیے تھے اور آج ہم محلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. محلہ ایک منسٹر کا گھر جو ہے محل کی طرح, آفس جو ہے وہ گھر کی طرح ہوتا ہے. اب اتنا ایکسپینڈیچر اس کے ایک منسٹری کے لیے ہے, وہ سارے کنٹرول ہونے چاہیے. بیوروکریسی کے اخراجات کنٹرول ہونے چاہیے. آپ کے جو غیر پروڈکٹیو باقی جو ہے اخراجات وہ بھی کم ہونے چاہیے. ملکی معیشت کی پائیدار ترقی کے لیے کیا ٹھوس حکمت عملی ہونی چاہیے؟
سب سے پہلے تو ہمیں پالیسیز اپنی جو ہے اس میں ایک ہمارا جو پلاننگ ڈویژن جو ہے افیکٹو پلاننگ ڈویژن ہونا چاہیے، جو ہماری لانگ ٹرم پہ پالیسیز 10 سال 15 سال کے لیے بنائے، جس میں وہ پورے ریونیو جنریشن بزنس کے لیے اور عوام کو سہولتیں فراہم کرنے والا پالیسیز ہوں۔ تمام صوبے ملکی معیشت کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نور کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں، صوبوں کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے تو تب ہی آپ ترقی کر سکیں گے۔ صوبوں میں جو ہے انڈسٹری لگنی چاہیے، صوبوں میں ریونیو جنریٹ ہونا چاہیے، ان کے جو پروونشل ٹیکسز ہیں وہ انکریز ہونے چاہیے، فیڈریشن کے اپنے ٹیکسز بڑھنے چاہیے، ایکسپینڈیچر منیمم ہونا چاہیے، تاکہ ملک آپ آگے جس طرح یورپ، چائنا، یہ آپ کے ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں، چائنا نے کیسے ترقی کی، ہم سے 1 سال بعد میں آزاد ہوا اور آج وہ کہاں پر چلا گیا، اور ہم ابھی تک کوئی جو ہے ہمیں کوئی پراپر مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں لگا سکے۔ اب ہمارے گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ یونٹ لگتے ہیں وہ تو اسمبلنگ یونٹ ہوتی ہیں، ہمیں پراپر مینوفیکچرنگ یونٹ ہونے چاہیے۔ ہمیں جو میڈیکل کے شعبے میں ہمارا را مٹیریل سارا باہر سے آتا ہے وہ ساری انڈسٹری یہاں ہونی چاہیے۔ جو 4 آپ کے ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں جس میں میجر آپ کا ٹیکسٹائل ہے، ان کا جو ہے ان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ہمیں جو یوٹیلیٹی کی کاسٹ، باقی کاسٹیں کم کرنی پڑے گی تاکہ وہ اس کو ایکسپورٹ کر سکیں۔ ملک میں دہشت گردی کا راج، صوبے متاثر ہوتے ہیں دہشت گردی سے، کاروباری پہیہ جام ہو جاتا ہے، اس نسل کو کیسے ختم کیا جائے؟ یہ گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا پڑے گا، لے بھی رہی ہے گورنمنٹ، مزید اس کو ایکشن لینا پڑے گا۔ کچھ لوگ جو بات چیت کے ذریعے جو ہے ہتھیار ڈال دیتے ہیں یا مین سٹی میں آتے ہیں، ان سے بات کرنی چاہیے، اور جو بات چیت پہ آمادہ نہیں ہے ان کے اگینسٹ ٹھوس اقدام کرنے چاہیے۔ ایران امریکہ جنگ بندی، پاکستان امریکہ سمیت دیگر ممالک کی نظروں میں IMF قرضہ جات، حکومتی معیشت، عافیہ صدیقی، کشمیر سمیت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنانے میں کامیاب ہوگا؟ جی ابھی ایک ریسنٹلی جو اگر ہم دیکھیں 1 آدھا سال جو ہے اس میں پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی بہت بہتر کی ہے، جس میں یہ ابھی جو ہے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے ایران امریکہ، اس میں پاکستان کا امیج بہت بہتر ہوا ہے۔ تو مزید اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر کرنا چاہیے، مختلف کنٹریز کے ساتھ اپنے تعلقات مزید اچھے کرنے چاہیے۔ سعودیہ ہمارا جو خارجہ پالیسی کا مین ایک حصہ ہوتا ہے، چائنا ہے، اسی طرح جو ہے ایران کو بھی ہم جو ہے وہ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کے خیال میں حکومت وقت اپنی خدمات اچھے انجام دے رہی ہے؟ اگر کافی چیزیں بہتر کر رہی ہے، جس طرح 2022 میں گورنمنٹ کے حالات کافی برے تھے، قرضہ ادا کرنے کے بھی جو ہے پیسے نہیں تھے، تو ابھی گورنمنٹ نے کافی سٹیپ لیے ہیں جن سے جو ہے ملک ایک ٹریک پہ تو آ گیا، لیکن ابھی سٹیپ بہت لینے چاہیے۔ ابھی تو صرف ٹریک پہ چڑھا ہے نا، ابھی ترقی کی طرف تو آپ نہیں گئے نا، آپ کو ترقی کی طرف جانا ہے، آپ نے بزنس اپنا انکریز کرنا ہے، ٹیکس ٹو GDP انکریز کرنا ہے، شرح نمو میں اضافہ کرنا ہے، یہ سارے سٹیپ لینے کے لیے گورنمنٹ کو جو ہے کیا آپ کو روشن پاکستان نظر آتا ہے؟ جی بالکل، انشاءاللہ مجھے تو روشن نظر آتا ہے۔ پاکستان اگر دیکھیں تو انشاءاللہ اگر پالیسیز ہماری یونیفارم ہوں، چیزیں جو گورنمنٹ سٹیپ لے تو انشاءاللہ پاکستان ایشیا کا ٹائگر بن سکتا ہے۔ کشمیر پہ بات کرتے ہیں سر۔ 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن، کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہے۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں مسئلہ کشمیر کا حل کیا ہے؟ مسئلہ کشمیر کا حل استصواب رائے ہے۔ کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور وہ پاکستان کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں، تو جو ہے اقوام متحدہ کو اپنی قراردادوں پہ عمل کرانا چاہیے، وہاں پر استصواب رائے ہونا چاہیے، اور جہاں کشمیری مجاہدین کی بے تحاشا قربانیاں، سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے، اقوام متحدہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ پاکستان اس کو زیادہ مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے رکھے۔ کشمیری جو ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے جو ہے قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جانی چاہیے، اور ان کو استصواب رائے کا حق ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنا بنیادی حق ادا کرتے ہوئے پاکستان کے ساتھ مل سکے۔ مودی سرکار کا عمدہ قانون، کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں۔ مشال ملک انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشال ملک کی کاوشیں رنگ لائیں گی؟
इंशाल्लाह हमारी तो दुआ है यासीन मलिक को अल्लाह ताला जो है आज़ादी नसीब फरमाए। हमारी गवर्नमेंट को भी इंटरनेशनल लेवल पे इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए, कौम मुत्तहिदा में भी इसको उठाना चाहिए ताकि वो आज़ाद हो सके। आज़ाद कश्मीर की अगर बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात से कबल कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल एक्शन कमेटी ने पैदा की है। 12 सीटों का मामला, आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के हालात क्या होंगे? हाँ, ये एक्शन कमेटी वाला जो 12 सीटों वाला है, अगर आप देखें तो ये तो कश्मीरी लोग हैं जिनकी सीटें हैं। जी अब उनको भी आप उनके वोट से महरूम तो नहीं कर सकते। जी तो उनकी जो 12 सीटें होनी चाहिए, हाँ उसमें इस्लाहात हो सकती है कि मुख्तलिफ इम्प्रूवमेंट कैसे लाइए, इस चीज़ पे बात होनी चाहिए। एक्शन कमेटी और गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। ये पाकिस्तान इस चीज़ का मुकम्मल नहीं हो सकता कि पहले आपका के में हालात ख़राब हैं, बलूचिस्तान में ख़राब और बलूचिस्तान इधर अपना जो है कश्मीर में भी ख़राब आ जाए तो ये फिर मुल्क के लिए बहुत नुकसान दिया। तो ये मुज़ाकरात होने चाहिए और इसका हल होना चाहिए। आपके ख्याल में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान या कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार? हमारी तो ख्वाहिश यही है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हमारे भाई हैं। पाकिस्तान जो कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान की शहरत है, जी। तो उसके अलावा तो पाकिस्तान का कोई तस्वर नहीं है। कश्मीर न्यूज़ चैनल की सालगिरह 12 जून 2026 को बागी जिला लाहौर में मुनक्किद हो रही है, जिसकी सरबराही जस्टिस बदरुर रहमान वज़ीर साहब फरमा रहे हैं और मेहमान खुसूसी साबिक चेयरमैन FBI जनाब अब्दुल्ला यूसुफ साहब हैं। इस हवाले से आप कश्मीरी अवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम कश्मीरी अवाम को यही पैगाम देना चाह रहे हैं, आप हमारे भाई हैं, आप हमारा जिस्म का एक हिस्सा है, आपके बगैर हम अधूरे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने का, बड़ी नवाजिश आपकी।